अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया था, जिसका नाम नौजवानों के मसाइल से रखा गया था। उसके ऊपर हमने 5 से 6 नशिस्तें की थी, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया था। जब जब उन इन नशिस्तों को हमने अपलोड किया तो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ लोगों ने हम तक सवालात भेजे। तो आज नशिस्त का रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था कि जो सवालात हम तक आए हैं, हम उनको डॉक्टर साहब के सामने रखें और उनसे जानें कि उनके सवालात के मतलब जवाब क्या हैं, और या फिर उन सवालात के बेहतरीन जवाब क्या होते हैं। तो वक़्त का ज़िया किए बगैर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है, ये तमाम सवालात जो हैं ये सिर्फ़ नाज़रीन की तरफ से हैं, ये हमारे सवालात नहीं हैं। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि सर आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी और फॉक्स ट्रेडिंग जैसे जो मार्केट बहुत ज़्यादा दुनिया में फैल चुकी है। तो सर इसका कोई अपना मादी वजूद नहीं है। तो पूछने वाले का सवाल ये है कि क्या ये इस्लाम इसकी ममानत करता है या इस्लाम कहता है कि ये हम कर सकते हैं? देखिए, इस्लाम का मौजू जो है ना, वो है दीनी मामलात। दीनी मामलात दो तरह के होते हैं। एक वो कि जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात और उसके साथ जो इंसान का ताल्लुक बनता है, यानी आप कहिए मिसाल के तौर पर इसको रूहानियत, अल्लाह की इबादत, इससे मुताल्लिक बातें होती हैं, ईमानियात होती हैं। और दूसरा अखलाकियात, बाकी दुनिया में आपने कैसे निज़ाम चलाना है, इसमें अल्लाह ताला यही चाहेंगे कि हम ना अखलाकियात में, जिसमें अल्लाह ने अपनी शरीयत भी वाज़े की है, उसी अखलाकियात को मज़ीद वाज़े करते हुए उसकी खिलाफ वर्जी करें, और ना ही कोई ऐसा काम करें कि जिससे दूसरे इंसानों को कोई नुकसान पहुंचे। जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ उस जमाने में ये करेंसी नोट्स नहीं होते थे, बल्कि दिरहम और दीनार, सोने और चांदी पर आमतौर पर कारोबार होता था। तो उसके बाद जाहिर है कि फिएट करेंसी, करेंसी नोट्स आए। अब मालूम होता है कि क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में एक नई डेवलपमेंट हो रही है। इसमें मुसलमानों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। इसमें जो इम्कानात पैदा होते हैं कारोबार में बेहतरी के, उसमें मुसलमानों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन इसमें कोई दीनी मसला नहीं पैदा होता, सिवाय इसके कि ज़ाहिर है कि लोगों को अपने पैसों को बगैर वजह के ज़ाया नहीं करना चाहिए। और जो अच्छे मामलात हैं सोसाइटी के, उसमें आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी सर। सर अगला सवाल ये है कि एक इंसान कहता है कि इस दुनिया में जब हम मुसलमानों को देखते हैं तो हमें यूँ महसूस होता है कि नबी के साथ जो है ना सिर्फ मोहब्बत का ताल्लुक है, या अगर हम नबी के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे तो हमें वो मार देंगे या कत्ल कर देंगे। तो सर सवाल बेसिकली उनका ये है कि क्या नबी भी का मकसद यही था कि उनकी बेइज्जत इसीलिए हुई कि हम उनसे मोहब्बत करें, या फिर उनका मकसद हदायत पहुंचाना था, या इसके अलावा कोई उनका कोई और मकसद था? देखिए, दुनिया की जिंदगी एक मुयम्मा है, एक पजल है। इसमें बहुत से सवालात पैदा होते हैं। दीन उन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देता है। जब किसी शख्स को दीन समझ में आ जाता है, और जाहिर है कि समझ में आने का अमल इंसान की अक्ल से होता है, तो इंसान उस पर मुतमईन होता है, खुश होता है, और उसके साथ जज्बाती ताल्लुक भी कायम करता है। जाहिर है कि ये ताल्लुक जहाँ अल्लाह ताला के साथ पैदा होता है, वहाँ उस हस्ती के साथ भी पैदा होता है कि जो अल्लाह का दीन लेकर आए। इसलिए कि उनको अल्लाह ने चुना, और उनके ज़रिए से हमको अल्लाह का पैगाम पहुँचा। तो पहले इंसान अल्लाह का दीन समझता है, फिर उसके बाद उसको उस दीन के जो अहम मानने वाले मामलात, सोर्सेज़ हैं, उनके साथ ताल्लुक बनता है। ये मैंने जो बात की, ये मैंने बात की आइडियल, ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि लोग दीन को समझे बगैर मुसलमान बन जाते हैं, इसलिए कि मुसलमान पैदा होते हैं। जब वो मुसलमान पैदा होते हैं, तो चूंकि उन्होंने अक़ली तौर
پر تو کوئی بات پر دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی مسجدوں سے دین کے حق میں باتیں سنتے ہیں، اور ایک آدمی کا اس کے بارے میں ایک تعصب سا بن جاتا ہے۔ یہ تعلق انسان کا، اگر انسان عقل سے دین کو نہیں سمجھ رہا تو جذباتی کی سطح پر رہتا ہے، اور لوگ جب پھر اس کو کوشچن کرتے ہیں تو انسان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہ مشتعل ہو جاتا ہے، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، وہ دین تو ہمیں بار بار تلقین کرتا ہے کہ اپنی عقل کو ہم استعمال کریں۔ جب ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے دین کو سمجھیں گے تو لازماً ہماری جذباتی وابستگی بھی اس کے ساتھ قائم ہوگی، لازماً ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کریں گے، مگر ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ جو ہم سے اختلاف کرتا ہے، جو ہمارے دین پر اعتراض کرتا ہے، ہم اس پر مشتعل ہوں گے، غصے ہوں گے، بلکہ ہم اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہم نے خود بھی اللہ کا دین سمجھ کے مانا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا دین سمجھ کے نہیں مانا، بلکہ جذباتی طور پر مانا ہے، اور اسی کے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے اب آ رہے ہیں، جن میں سے بعض نتائج نہایت ہی بھیانک اور افسوسناک۔ جی سر، سر آپ صفوان بھائی جو ہے نا وہ سوال۔ جی سر، سر اس کوشچن میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ شریعت اور اسلامی قوانین ہیں جو، کیا وہ حقیقتاً اتنے زیادہ سخت ہیں کہ صرف ہمارے جو یہ ینگ جنریشن ہے انہی کو وہ قانون اتنے زیادہ سخت اور کٹھن وہ معلوم ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ دین ہم کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کا عمل انسان کی عقل سے ہوتا ہے۔ تو جب ہم دین کو سمجھتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین ہم کو جو کچھ بتا رہا ہے وہ وہی باتیں ہیں کہ جو انسان کی عقل میں ایسے داخل ہوتی ہیں کہ انسان کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو اس میں سختی کیا بات ہے؟ سختی تو ظاہر ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کی جائے گی کہ جو مجرم ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، جو دوسروں کی جان، مال، آبرو کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ورنہ تو یہ دین فطرت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ تو اس میں اگر کہیں آپ کو سختیاں نظر آ رہی ہیں تو ان کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو دین ابھی صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آیا، یا آپ کو سمجھایا نہیں گیا، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے دین میں وہ چیزیں داخل کر دی ہیں جو اصل میں دین ہے ہی نہیں۔ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا اپنا ان کے مزاج کی سختی ہے کہ جو دین کا لبادہ اڑ کے آپ کے سامنے آ گئی۔ ورنہ اللہ کا دین، اس کے بارے میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ جی سر، تھینک یو۔ اور سر نیکسٹ کوشچن ہے کہ قرآن میں تو بیسیکلی ہمیں ملتا ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے ایک مرد کو، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے لے کے 11 تک تقریباً وہ پایا جاتا ہے کہ شادیاں کی۔ تو سر کیا یہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الگ قانون ہے اور ان کے لیے ایک الگ قانون، اور خلاف ورزی نہیں ہے، اور یہ کہ خدا نے صرف 4 کی وہ دی ہے شادیوں کی اجازت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی؟ اگر یہ بات قرآن مجید میں نہ بیان ہوئی ہوتی کہ جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں، تو پھر یقیناً ایک کنٹرڈکشن ہوتی۔ لیکن قرآن مجید نے خود سورہ احزاب میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی، اور یہ بیان کیا کہ یہ خاص آپ کے ساتھ معاملہ ہے، دوسرے اہل ایمان کے برعکس۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ یہ رسولوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس پیغام کے پہنچانے میں جو ان کو ضرورتیں، آسانیاں درکار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو رشتوں کے ذریعے سے جو
پیدا ہوتا ہے مختلف خاندانوں اور قبیلوں سے فراہم کی سکے. جی سر، وہ تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو تھا. سر میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم جب بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مکتب فکر ہے، یا ویسے ہی تمام مسلمان جو ہیں وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور ہمیں مختلف دعائیں ملتی بھی ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اور مختلف مقامات پہ انہوں نے دعائیں بتائیں، تو بعد میں ان کو آگے پہنچایا بھی گیا. تو وہ ہمیں دعائیں ملتی ہیں، مگر دعاؤں کے ساتھ ہمیں ان کی تعداد ملتی ہے کہ ہم نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے یا ہم نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے دن میں. تو سر یہ جو تعداد ہے ان کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید نے ہم کو جو تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اذکر اللہ ذکرن کثیرا. چنانچہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو یاد کریں ان نعمتوں کو پاتے ہوئے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اللہ نے ہم کو دی ہیں، اور ہم اس کا شکر ادا کریں، ہم اس سے مانگیں، ہم اپنی کمزوریوں کا بھی اس کے سامنے اظہار کریں، اور جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کے لیے بھی اس کے آگے اپنے دست دراز کریں، پیش کریں. تو جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ ذکر کتنا کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. کثرت سے کریں جتنا آپ کے لیے ممکن ہے. ممکن سے مراد یہ کہ جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا دل اس میں لگا رہے. تعداد کا جہاں تک تعلق ہے، احادیث میں یعنی مستند احادیث میں آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس کو عام طور پر تسبیح فاطمہ کہتے ہیں اس میں تعداد بیان کی. ورنہ جو عام طور پر تعداد کے بارے میں روایات ہیں وہ اتنی مستند نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں لوگوں نے تعداد کو زیادہ ایمفسائز کیا، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ لوگ کہ بھائی یہ تم نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے یا تم نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فوکسڈ رہتے ہیں اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب لوگوں کا مزاج بھی یہ بن گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ فلاں دعا پڑھیں اور نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، تو وہ اگلا سوال لازماً یہ کرتے ہیں کہ کتنی مرتبہ پڑھیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صحیح اسپرٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں سمجھ کر جتنا ہمارے لیے ممکن ہے، اور یہ فیصلہ ہم خود کریں کہ کس وقت اب ہمیں دعا کرنی اور ذکر کرنا بند کرنا ہے. جی سر ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا تھا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو یا اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی ہیں وہ ایک ایک قوم میں بھیجے گئے، مگر بعد میں یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص کر دیا کہ ان کی اولاد میں سے آگے نبوت جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ناؤز باللہ کیا اللہ تعالیٰ کی پہلی اسکیم ناکامیاب ہو گئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک نئی اسکیم بنائی اور اس کے مطابق نبی بھیجنے شروع کر دیے. تو بیسیکلی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ملحد جو اسلام جو مانتا ہے وہ تو شاید اس بات پہ ایمان رکھتا ہو، مگر جو ملحد ہیں وہ تو اس پہ سوال اٹھاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کس طرح جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ اسکیم کس بنیاد پہ بنائی؟ میری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے ملحد دوست ہیں ان کو ہم یہ بتائیں گے کہ ایک تو اللہ کی اسکیم ہے نا کہ جو ہمیں دین کے پہنچانے کے سلسلے میں نظر آتی ہے،
اور ایک اور اسکیم ہے کہ جو آبادی کے پھیلنے میں نظر آتی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسان تعداد میں کم تھے اور چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جو ایک دوسرے سے بہت کم فاصلے پر آباد تھی، لیکن چونکہ ذرائع نقل و حمل بہت پریمیٹیو تھے تو کم فاصلے بھی بہت زیادہ لگتے تھے، کئی دن لگ جاتے تھے ایک بستی سے دوسری بستی تک جانے میں. تو اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں ایک رسول بھیجا. جب دنیا کی آبادی پھیل گئی اور ایک دنیا کے بڑے حصے میں لوگ آباد ہوئے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے گلوب میں پہنچ گئے، تو اب وہ والی پہلی اسکیم چل نہیں سکتی تھی. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ پہلا جو ایک نئی اسکیم دریافت کرنی پڑی، نہیں، زمانے اور حالات کے بدلنے کے نتیجے میں اب ایک نئی اسکیم کی ضرورت تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے طے کی کہ ایک خاندان کو چن لیا. وہ اصل میں خاندان کیا تھا، وہ قوم تھی، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کا بندوبست کیا. سر اگلا کوشچن ہے ہمارے پارٹیسپینٹ کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سورہ آل عمران کی 55 نمبر آیت دیکھیں تو وہاں جہاں متوفی کا ورڈ یوز ہوا ہے تو اس سے ہم یہ تو مراد نہیں لے سکتے کہ ضروری نہیں ہم یہی مراد لیں کہ ان کی وفات ہو گئی. روح قبض کرنے سے اگر یہ ورڈ کا ہم اس کا میننگ لیں تو اسے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ صرف وہ روح قبض ہی ہو، جیسے کہ وہ مثال دے رہے ہیں آگے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ان اے سینس ہماری روح قبض ہو جاتی ہے یا ہم ادمردہ ہو جاتے ہیں. تو سیم اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ کے ساتھ بھی اسی طرح وہ معاملہ ہوا ہو اور ان کی وفات نہ ہوئی ہو، جو کہ عام طور پہ وہ کیا جاتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ذرا سوال تھوڑا سا انہوں نے پیچیدہ معاملے پر کیا. تو اس میں گزار کہ مسیح علیہ السلام کی روح قبض کی تھی، فوت نہیں ہوئے تھے. تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن مجید کو ہم سمجھتے ہیں قرآن ہی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور جو قرآن پڑھ ہی نہ رہے ہوں بلکہ کسی خارج کی انفارمیشن سے ہم قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے قرآن کا غلط مطلب سمجھ رہے ہوں. تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو خالی کر دیں کہ باہر کی کوئی خبر قرآن میں ابھی داخل نہیں کرنا. قرآن کو کہنے دیں جو کہہ رہا ہے. یہ جو بات ہے کہ قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ نیند بھی موت ہی کے مشابہ ہے، جیسے موت میں روح قبض ہوتی ہے اسی طرح سے نیند میں روح قبض ہوتی ہے. تو وہاں بھی اگر غور فرمائیں تو نیند کو موت قرار دیا جا رہا ہے. اصل چیز ہے موت، جس میں کہ انسان اس دنیا سے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیند بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ توفع یہ اصل میں موت کے لیے ہے، اور سمجھانے کے لیے نیند کو بھی اسی کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس لفظ کا مطلب نیند ہے، اس لفظ کا مطلب موت ہی ہے، لیکن موت کے تجربے سے نیند کو بھی سمجھایا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ان کی تسلی کے لیے کہ یہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور موت بھی ہو سکتی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جو نیند والا پہلو ہے یا آپ کہیے کہ موت نہ ہونے والا پہلو ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ جو نظریہ ہمارے ہاں عام ہے کہ مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور اب وہ قیامت کے قریب دوبارہ واپس آئیں گے. تو بھائی یہ جو آیت نمبر 55 ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت آگے چل کے آخر میں کہہ رہی ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اے عیسیٰ میں بنانے والا ہوں ان کو کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی، جو تمہارے پیروکار نام لیوا تھے، فوق الذین کفروا، میں ان کو بنانے والا ہوں غالب ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے انکار کیا، یعنی تمہارا انکار کیا. کب تک کے لیے؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. تو اگر مسیح علیہ السلام کو اللہ کی اسکیم میں واپس آنا تھا تو اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے تھا نا، یہ تو ابھی میں تم کو اٹھا رہا ہوں اور پھر دیکھنا تم دوبارہ آؤ گے اور تم ان کو بتاؤ گے تم کیا حرکتیں کرتے تھے. یہاں بھی یہ کیا، اور سورہ مائدہ کے آخر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے روز میں مسیح سے پوچھوں گا، مسیح علیہ السلام سے، کہ تم نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ تم بھی اور تمہاری ماں بھی یہ بھی دو معبود ہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو ان کو وہی کچھ بتایا تھا جو آپ نے مجھے بتایا تھا، اور جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ ان پر نگراں تھے. یہ کب کہیں گے؟ قیامت کے روز. اگر مسیح علیہ السلام کو قیامت سے پہلے واپس آنا ہے تو پھر قیامت کے روز کی جب وہ واپس آ چکے ہوں گے، مسیح علیہ السلام کو پوری بات یوں کرنی چاہیے کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے مجھے اٹھایا، پھر مجھے دوبارہ بھیجا، اس سب میں میں نے وہی بات کی جو آپ نے مجھے بتائی، لیکن ایسا کوئی بیان نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید سے صرف یہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں خاموشی ہے کہ مسیح علیہ السلام واپس آئیں گے، بلکہ ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے. جی سر. سر ہمارے پاس وقت ایک کوشچن ہے اگر نہیں، ہمارے پاس تقریباً وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو ہمارے پاس سوالات کی ابھی ایک لمبی فہرست موجود تھی، مگر ابھی ہمارے پاس وقت کا اختتام ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو نئے سوالات تھے یا جو ابھی سوالات ہیں تو ہم ان سوالات کو انشاءاللہ کسی اور نشست میں زیر بحث لائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.